अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको मेरे चेहरे से ये खुश होंठों से अंदाज़ा हो गया होगा कि रोज़े माह सयाम चल रहा है, ठीक है। तो इस माह सयाम की जो है निस्बत से आज की वीडियो हमने तरतीब दी है। तो वीडियो में जो है अगर मैं ख़ुद कुछ बोलूँ तो मेरी बात की कोई हैसियत नहीं। तो मैंने सोचा जो हमारे उलमा कराम है, मशाइख हैं, ख़तीब है, किसी से रब्ता किया जाए और हल्की फुल्की उनसे रहनुमाई ली जाए। छोटी सी वीडियो में हल्की फुल्की का लफ्ज़ मैंने इसीलिए इस्तेमाल किया। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत दूर से आए हैं, कोयटा। स्पेशली मेरे लिए तो नहीं आए तो वैसे माह रमज़ान के लिए थे यहाँ पे ख़िताबत के सिलसिले में। तो हमने उनसे गुजारिश की और उन्होंने जो है हमारी जो है गुजारिश कबूल फरमाई और आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना खालिद महमूद फ़ारूकी साहब, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान पंजाब से हैं, बल्कि पंजाब से भी एक आगे गांव है वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह के शुक्र है से आप खैरियत से हैं? शुक्र है जी, अल्लाह करम। मौलाना साहब, जैसे कि मैं वीडियो हमेशा शुरू करता हूँ कि अपना आप एक छोटा सा जो है अपना तारुफ़ करवा दीजिए हमारे नाज़रीन को। जी, मेरा नाम खालिद महमूद फ़ारूकी है। मैं पंजाब ज़िला मुल्तान की तहसील है जलालपुर पीर वाला, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ इदारे हैं, वहाँ हम रहते हैं, दीन का काम कर रहे हैं वहाँ पर। जी जी, तो आप वहाँ पे मदरसा चला रहे हैं? जी जी, 2 इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े बड़े, तो उनकी ज़िम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो चला रहे हैं। उसमें मुसाफिर तलबा भी हैं। फिर आपको पता है दीनी इदारे कैसे चलते हैं, उसमें फिर पढ़ाते भी हैं, साथ साथ कुरान हदीस की तालीम भी दे रहे हैं, साथ साथ फिर ये मदरसे की खिदमत भी कर रहे हैं। यतीम बच्चे ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि छोटी सी तहसील है वो, तो इस वजह से वहाँ यतीम बच्चे हमारे ज़्यादा हैं। 2 इदारे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उनकी शाखें हैं, 7-8 शाखें हो जाती हैं, फिर उनमें मसरूफियत है। तो तकरीबन कितने बच्चे होंगे वहाँ पे कुल तादाद? हमारे जो इदारे के अंदर बच्चे हैं, जो हमारे 2 इदारे शहर के अंदर हैं, तहसील एक कस्बा है, वहाँ 350 मुसाफिर तलबा हैं। कुल तादाद जो है मुसाफिर और जो हैं शहरी जो शाम को चले जाते हैं वो तकरीबन बन जाते हैं 560-70 हो जाते हैं। शाखों के इसके अलावा हैं फिर वो तकरीबन 800 850 हो जाते हैं शाखों के मिला करके। अच्छा, आपका ताल्लुक़ जो है वो देवबंद? जी, अहले सुन्नत वल जमात देवबंद जमात से। तो आपकी बहुत सारी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अल्लाह खुश रखे जी, आपकी मेहरबानी, आपने हमें याद फरमाया। जी, तो हम कोयटा वालों को आप थोड़ा अगर गाइड कर दें। वैसे तो छोटे मोटे मसाइल रोज़ों के सबको ही, हर मुसलमान को ही मालूम है। जी बिल्कुल, मगर वो कहते हैं ना कि हल्का हल्का पानी डालते रहें तो ताज़गी बरकरार ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इस माह रमज़ान के सिलसिले में कुछ अगर आप खिताबत फरमाते एक छोटा सा। जी देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक जो महीना है, आप अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम को देखा जाए तो सहाबा किराम तो 6 माह ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। फिर जब वो रमज़ान गुजर जाता तो फिर 6 माह दुआ करते अल्लाह हमारे रमज़ान को कबूल फरमा ले। तो हुजूर भी रजब से तैयारी फरमाते थे और ये दुआ फरमाया करते थे रजब से, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह बरकत दे रजब और शाबान में, हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, क्योंकि रमज़ान की बहुत सारी फजीलतें यही हैं। आप हज़रात ने बखूबी अपने उलमा से सुना होगा। तो हुजूर तो 2 महीने पहले इसकी तैयारी में लग जाते थे, सहाबा भी 2-3 महीने पहले इसकी तैयारी में लग जाते थे, और हुजूर तो शाबान में भी ये रोज़े रखा करते थे और अम्मा आयशा से फरमाया करते थे भी अब सोने के दिन ख़त्म हो गए हैं, बिस्तर लपेट के रख दो, अब इबादत के दिन शुरू हो रहे हैं। तो हुजूर फिर उस खिताब भी फरमाते, सहाबा को फरमाते बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, सारे महीनों का सरदार आ रहा है, तो वो बड़े फजीलत वाला महीना है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। क्या है, काफ़ी सारे लोग थे पिछले साल, हम अपने दाएं बाएं देखें आगे पीछे जो हमारे साथ रहते थे, इस साल उनको रमज़ान नसीब नहीं हुआ, कब्रों के अंदर चले गए हैं। हो सकता है अगला ये हमारा आखिरी रमज़ान हो, फिर ज़िंदगी रहे या ना रहे, हम इसको कीमती बना लें। अल्लाह ने नवाफिल को फ़राइज़ के बराबर कर दिया और फ़राइज़ को अल्लाह ने 70 गुना बढ़ा दिया है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मौलाना साहब, कुछ मुख्तसर सा बयान करने के रोज़े के फ़राइज़ कितने हैं और सुन्नत कितनी है? जैसे हर नमाज हर इबादत की होती है, जी बिल्कुल, फ़राइज़ और सुन्नत वज़ू के, इस तरह अगर रोज़े के आप बता दें। जी, रोज़े के फ़राइज़ जो हैं वो दिन को, फ़र्ज़ तो ये है कि दिन को रोज़ा रखा जाए, ये फ़र्ज़ है।
یہ فرائض میں سے ہیں. سب سے بڑا فرض تو یہی ہے. پھر نمازیں آ جاتی ہیں, وہ نمازیں بھی فرائض میں آ جاتی ہیں. لیکن روزے کا فرض یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے, پھر اس کی حفاظت بھی کی جائے. اب روزہ رکھ کر بندہ غیبت نہ کرے, روزہ رکھ کر بندہ جھوٹ نہ بولے, یہ ہے کہ بھی روزے کی حفاظت بھی ذمہ داری ہے. روزہ تو رکھا جاتا ہے, لیکن بعض لوگ پھر یہ ہوتا ہے بھی گیلا گول. وہ دو عورتیں آئیں حضور کے پاس نا, تو فرمایا بھائی اجازت دیں, یہ روزہ توڑتی ہیں, روزہ لگ چکا ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا بھائی تم نے گوشت کھایا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ روزہ تھا, ہم نے گوشت نہیں کھایا. میرے حضور نے ایک پیالہ اٹھوایا اور اس پیالے میں قے کرائی تو گوشت کے لوتھڑے تھے اس میں. تو آپ نے فرمایا یہ روزے کی حالت میں انہوں نے کسی کی غیبت کی ہے, اس وجہ سے ان کو روزہ لگا ہے. تو روزہ رکھ کر پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہے. کہ حضور نے یہ بھی فرمایا, حدیث ہے کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولتے ہیں, روزہ رکھ کے غیبت کرتے ہیں, روزہ رکھ کے دوسروں کے گیلے شکوے کرتے ہیں, روزہ رکھ کے پھر لوگوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں. اس سے پھر روزے کا کوئی وہ اثر نہیں پڑتا, جو نورانیت آنی تھی وہ نہیں آئے گی. یہ روزے کا فرض یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے, اور سنت یہ ہے کہ رات کو قیام کیا جائے. سنت میں سے یہ ہے کہ رات کو قیام کیا جائے, تراویح پڑھی جائے, اللہ کا قرآن سنا جائے. اور سنت میں سے یہ بھی ہے کہ حضور نے جو 4 کام فرمائے ہیں بھائی, سب سے پہلا جو ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو, دوسرا فرمایا استغفار کی کثرت ہو, تیسرا فرمایا جنت کی طلب ہو, چوتھا یہ فرمایا بھائی جہنم سے جو ہے نا اللہ سے پناہ مانگی جائے. یہ 4 چیزیں یہ بھی سنت میں آ جاتی ہیں. صحیح. اچھا, یہ تراویح میں مولانا صاحب کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں کہ 8, 20, 12. جی بالکل, یہ اختلافات ہیں, یہ ائمہ مجتہدین کے اختلافات ہیں یہ, لیکن صحیح قول کے مطابق 20 رکعت ہی تراویح سنت ہے. مطلب وہ یہ حضرت غالباً جتنا مجھے معلوم کہ حضرت عمر کے دور میں یہ اسٹارٹ ہوئی تھی. بالکل ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح شروع ہوئی تھی. جبکہ یہ یعنی فرض نماز نہیں ہے, نہ یہ سنت ہے. یہ سنت ہے, سنت موقدہ ہے جی. 20 رکعت یا 8 رکعت؟ نہیں 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے. اچھا مولانا صاحب, آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں خاص کر ینگ جنریشن کو, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتی, روزہ رکھ تو لیتی بے شک, جی بالکل, مگر وہ روزہ کم اور فاقہ زیادہ محسوس ہوتا ہے. مطلب صبح نماز پڑھ کے کھانا کھا کے سو جانا, 3-4 بجے اٹھنا, ساری رات لوڈو کھیلنا, کرکٹ کھیلنا. جی بالکل, مطلب وہ معمولات زندگی کو جو ہے بالکل ایک چینج کر دیتے ہیں. جی وہ روزہ جو عبادت کی طرف جا رہا تھا وہ پکنک تفریح اور اس کی طرف محسوس زیادہ ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے کہ رات ساری جاگنا اور کھیل کود اور تماشے اور دن کو سارا سونا. اس بارے میں مطلب کوئی رہنمائی فرما دیجیے کہ یہ تو اسلام کیا کہتے ہیں. ہاں, یہ تو وقت کا ضیاع ہے, اور وقت کا ضیاع جو ہے وہ حرام ہے. اب یہ رمضان کی نہ قدری ہے, رمضان کی نہ قدری ہے. رمضان کا تو ایک منٹ قیمتی ہے, ایک منٹ کا ایک سیکنڈ بھی قیمتی ہے. اب یہ انسان کی محرومی ہے اور بدبختی ہے جو انسان راتوں کو تو جاگتا رہتا ہے اور لوڈو کھیلنا اور کرکٹ کھیلنا, اور صبح کو جو سیری کر کے پھر سو جانا, پھر وہ جا کر کے عصر کو اٹھنا, پھر درمیان کی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں. تو یہ تو پھر وہ فاقہ ہی ہوا جو حضور کی حدیث ہے بھی سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اس کو کچھ نہیں مل رہا. اب یہ رات کو اب یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا, روزے رکھ کر نماز ہی نہیں پڑھ رہا. ایک تو یہ ٹھیک ہے فرائض کو وہ انجام دے رہا ہے, لیکن دوسرا فرض جو چھوٹ رہا ہے, یہ حضور نے تو فرمایا بھی روزہ رکھو, پھر تسبیحات کرو, پھر اپنا استغفار کرو اور تلاوت قرآن پاک. سب سے افضل ذکر تو یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. یہ ایک مہینہ آیا ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے, یہ حرام ہے, یہ انسانی کی مرحومی کا سبب ہے. اچھا مولانا صاحب, یہ ایک ایسا سوال میں کرنے جا رہا ہوں جو تھوڑا سا سمجھے روزوں کے ہی سلسلے میں آتے, ویسے سارا سال اس پہ عمل ہونا چاہیے. جی. ایک حدیث ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات کو جو ہے وہ ایک قبیلہ ہے, اس کی جتنی بکریاں, ان کے بالوں کے جتنے مسلمانوں کی جو بخشش ہوگی. جی. تو اب یہ آیا کیسے گناہوں کی بخشش ہوگی؟ ایک شخص جس کی داڑھی بھی ہے, نماز پڑھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, مگر وہ دھوکے باز ہے, حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا, گیس چوری کر رہے, بجلی چوری کر رہے, سامان اگر بیچتے دکانداری میں وہ بھی فراڈ کر رہے, قسمیں کھا کے بیچ دیتے ہیں. اور ایک شخص ہے جس کی میری طرح داڑھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نماز میں بھی تھوڑا وہ کاہلی دکھاتا ہے, سوائے شرک کے حقوق اللہ کے جو ہے وہ ادائیگی نہیں کر سکتا, مگر یہ کہ وہ حقوق العباد میں جو ہے بڑا احتیاط برت ہے.
تو ان دونوں اشخاص اگر کھڑے ہیں جی تو لیلۃ القدر کی رات کو ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کس کی بخشش ہوگی؟ دیکھیے اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں تو میرے نزدیک تو یہ دونوں کی بخشش ہی یقینی نہیں ہے. اس کا یہ ہے کیونکہ ایک تو دونوں فرائض کے بارے کہ دونوں جو ہے نا وہ فرائض کے تارک ہیں، کیونکہ حقوق اللہ بھی فرض عین ہیں اور حقوق العباد بھی فرض عین ہیں. اب ایک جو ہے وہ حقوق اللہ کے بارے میں تو صحیح چل رہا ہے لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ سستی دکھا رہا ہے. تو ایک دوسرا جو ہے وہ حقوق العباد میں تو صحیح ہے لیکن حقوق اللہ میں سستی دکھا رہا ہے. ہم حقوق العباد کو اہمیت اس لیے بتاتے ہیں، اس کو اجاگر اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے اندر اس کی اہمیت آ جائے. حقوق العباد اس لیے زیادہ سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ذات ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد تو اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پہلا شخص جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ حقوق العباد ادا نہیں کر رہا. یہ جو بندوں کا حق ہے یہ ادا نہیں کر رہا. اب دوسرا جو شخص ہے یہ حقوق العباد تو ادا کر رہا ہے لیکن اب حقوق اللہ ادا نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، یہ تو فرض عین ہے. اب وہ ایک حدیث کے اندر ہے جو نماز نہیں پڑھتا، مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ تو نماز ہے. اب یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو اب ہم اس کو کیسے کہیں بھئی یہ جو ہے حقوق العباد تو خیال کر رہا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا، جو نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو اپنا حساب و کتاب ہوگا تو اس میں سب سے پہلے اور کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ تو نماز کے بارے میں کیا جائے گا. بھئی بتاؤ بھئی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. اب اس کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اب پہلا شخص دیکھا جائے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، اب جو روزے بھی رکھ رہا ہے لیکن رشوت لے رہا ہے، رشوت تو گناہ ہے. ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی عمل اس کا قبول نہیں ہے. تو اب وہ رشوت بھی لے رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اب جھوٹ بول کے سودا بھی بیچ رہا ہے. وقت کا بڑا ابدال، بزرگ فرماتے ہیں اس وقت کا بڑا ابدال قطب وہ ہے جو سچ بول کر سودا بیچے اور ناپ تول میں کمی نہ کرے. اب اس میں دیکھو دونوں حضرات گناہوں میں برابر کے شریک ہیں. اب ایک جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، وہ اپنے فرائض یہ تو ادا کر رہا ہے لیکن حقوق العباد کو دبایا جا رہا ہے. اب یہ کیا ہے، یہ حقوق العباد جو اس کے پاس آ رہے ہیں. کل قیامت کے دن ایک حدیث کے اندر بھی ہے نا، کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اس کی جو نیکیاں ہیں نا 7 آسمان 7 زمینوں سے بھی بڑی زیادہ ہوں گی اور بہت بھاری بھاری نیکیاں ہوں گی. تو انسان فرشتوں سے پوچھے گا یار میں نے یہ اتنی بڑی نیکیاں میرے پاس آ گئی ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، اور حضور نے فرمایا میرا سب سے غریب شخص مفلس شخص میں کون ہے، میری امت کا. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتا دیں. تو فرمایا یہ شخص جو اتنی نیکیاں لے کر آیا ہوا ہے کہ 7 آسمان 7 زمینوں کے برابر اس کی نیکیاں ہیں، جو سب سے غریب شخص ہے وہ کیسے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ شخص جب اتنی نیکیاں لے کر آیا ہے تو یہ کوئی لوگ آ جائیں گے جس کا حق اس نے دینا ہوگا، کسی کے پیسے دینے ہوں گے، تو اس وقت وہاں پیسے تو نہیں چلیں گے، وہاں کیا چلے گا، وہاں تو نیکیاں چلیں گی. تو یا اللہ اس نے میرے اتنے لاکھ روپے دینے ہیں، اللہ فرمائے کہ اس کے بقدر نیکیاں لے جاؤ. اللہ اس نے میرے اتنے 1000 دینے ہیں، اللہ فرمائے کہ اتنے اس کی نیکیاں لے جاؤ. اب یہ نیکیاں دیتے رہیں گے. کسی کو اس نے گالی دی ہوگی اس کے بقدر نیکیاں ملیں گی، کسی کو برا کہا ہوگا اس کے بقدر بھی نیکیاں ملیں گی. اب یہ نیکیاں اس کو دیتا جائے گا، وہ اس کے حق لینے والے آتے رہیں گے. اب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق لینے والوں کی لین کھڑی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سب کے گناہ اس پر ڈالتے رہو. اب یہ جتنے نیکیاں لے کر کھڑا ہوا ہوگا 7 آسمان 7 زمینوں کے برابر اتنے گناہ لے کر کھڑا ہوا ہوگا. تو یہ حقوق العباد ہے. اس میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قدم رکھیں، ایک پھونک پھونک کر کے رکھیں اور خیال کر کے رکھیں. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. اب ایک طرف وہ حقوق اللہ کو صحیح نہیں کر رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا، وہ روزے نہیں رکھ رہا. اچھا یہ دوسرا شخص جو ہے یہ رشوت لے رہا ہے، یہ حقوق العباد کے معاملے میں. تو یہ بخشش تو دونوں کی نہیں لگتا کہ یقینی ہے. ہاں اللہ رحیم و کریم ذات ہے، اللہ معاف کرنے پر آئے تو اللہ معاف کر سکتے ہیں. مطلب بات وہی ہوگی نا کہ اللہ معاف کرنے پہ آئے کر دیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں. حقوق العباد پہلے شخص کی جو ہے نا بخشش یہ اپنا مشکل ہے. دوسرے شخص کے اگر عقائد ٹھیک ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو حقوق اللہ معاف فرما دیں گے، ہو سکتا ہے وہ چلا جائے.
پہلے شخص کی حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوگا جب تک کہ حق والا معاف نہیں کرے گا. اور ہمارے ملک میں پاکستان میں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہی حقوق العباد کا مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے. اپنے گھر والوں کو حق نہیں دیتے, اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے, محروم کیا جا رہا ہے, اپنی بہنوں کو محروم کیا جا رہا ہے, بیٹوں کو محروم کیا جا رہا ہے, سب کو محروم کیا جا رہا ہے. یہ حق تلفی ہے, حقوق العباد ہے. بالکل. اچھا, یہ گیس چوری اور بجلی چوری یہ بھی تو حقوق العباد بھی ہے. ہاں, یہ دوسروں کا حق طلب کرنا ہے, دوسروں کا حق تھا وہ چوری کر رہا ہے, یہ حرام کھا رہا ہے, یہ حرام ہے. اچھا مولانا صاحب, یہ بات اسی سلسلے میں چلاتے ہیں آگے حقوق العباد پہ کہ چوری شدہ گیس اور چوری شدہ جو بجلی ہے جی جی وہ تو ایک پوری قوم کی چوری ہے. بالکل. وہ ایک شخص واحد کی ہے بھی نہیں, اس کی تو بخشش بہت ہی مشکل ہے 25 کروڑ بندوں کے حق. اب آیا اس پہ کھانا جو بنا ہے یا پانی جو گرم ہوا ہے اس پہ وضو یا نہانا جو آپ کو غسل ہوتا ہے وہ ہو جائے گا, کھانے کی کیا صورت ہے, آیا وہ حرام ہے یا وہ کیسے ہوگا؟ بجلی اور گیس دونوں کی چوری. یہ بجلی اور گیس چوری جو اس نے کی ہے, لوگوں کا حق طلب کیا ہے اس نے, یہ ناجائز ہے, صحیح نہیں ہے, حرام ہے. لیکن اب جو اس پر کھانا پکا جا رہا ہے, اگر وہ کھانے وہ جو سبزی بنائی ہے یا جو چیز بھی اس نے بنائی ہے وہ حلال پیسوں سے ہے, اگر وہ حلال پیسوں سے ہیں, اس نے وہ بنائے حلال پیسوں سے اس نے بنایا تو کھانا اس کے لیے حلال ہوگا, وہ اس کے لیے حلال ہے. اور دوسری بات, وضو کے لیے جو پانی گرم کیا جاتا ہے, غسل کیا جاتا ہے, وہ اس سے طہارت بھی ہو جائے گی, اس سے غسل بھی ہو جائے گا, اس سے پاک ہو جائے گا. لیکن اس قدر جو اس نے چوری کا گیس استعمال کیا, چوری کی بجلی استعمال کی ہے, اس کا گناہ کا جو نحوست ہے وہ اس میں آئے گی, وہ نورانیت نہیں ہوگی جو نورانیت ہوتی ہے. باقی کھانا بھی حلال ہے, یہ وضو کرے گا, اس سے طہارت بھی ہو جائے گی, تلاوت بھی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر وہ نورانیت اور وہ جو جس قسم کی نورانیت تھی, اور یا پھر اس کے اندر اتنی قسم کی وہ اس کے اندر کیا آ جائے گی جی, نحوست آ جائے گی, نورانیت نہیں ہوگی. باقی حلال ہے, باقی کھانا اور جی جی حلال ہے. اور وضو اور جی وضو بھی ہو جائے گی, وضو سے اس کی پاکی ہو جائے گی, غسل سے بھی اس کی طہارت ہو جائے گی. لیکن وہ جس قدر گناہ ہے نا, اس گناہ کی نحوست اس کو ملے گی. ٹھیک جی صحیح. اچھا, اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں مولانا صاحب. کافی میں نے بھی کچھ تحقیق کی ہوئی ہے, سنا ہوا ہے لوگوں سے کہ بینک کا پیسہ جو ہے, خاص کر بینک میں جو جاب کرتے ہیں وہ مسلمان جو خاص کر جو ہمارے ہیں فرقہ, اس میں بڑی سختی ہے برتی گئی ہے. اس سلسلے میں کیا ہے, یعنی بینک کی نوکری آیا حلال میں آتی ہے کہ یہ حرام؟ دیکھیں, بینک کی کئی قسمیں ہیں. کچھ بینک ایسے ہیں جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ یہاں جاب جو ہے وہ صحیح ہے, کر سکتے ہیں. تو کچھ بینکوں کا انہوں نے کہا ہے اس ذمہ داری پہ کہ وہ اپنی ان فرائض اور ذمہ داری کو پورا ادا کرے. وہ بینک جو سود سے پاک ہیں اس کے بارے میں فرمایا. جو سود والے بینک ہیں, جو سود دیتے ہیں, وہ ان کی جاب بھی حرام ہے اور ان کی کمائی بھی بالکل حرام ہے. تو روزے ان کے پھر کیسے چلے؟ ہاں جی, یہ دوسری بات جو روزہ اور نماز کی ہے, تو اس کی یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا, نماز سے اس کا جو فرض ہے نا یہ ثابت ہو رہا ہے, فرض اس کا یہ ادا ہو رہا ہے نماز کا. کیونکہ کل قیامت کے دن اس کو اس نماز پر پکڑ نہیں ہوگی, اس نماز پر اس کو پکڑ نہیں ہوگی, کیونکہ اس سے یہ فرض ادا کر رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے. کیونکہ کل قیامت کے دن لوگ اس نماز کی وجہ سے پکڑے جائیں گے, تو نے فرض ادا نہیں کیا اس کی وجہ سے لوگ پکڑے جائیں گے. لیکن اس سے یہ فرض تو ثابت ہو رہا ہے, فرض ادا ہو رہا ہے. اور دوسری جگہ بھی لکھا ہوا تھا یہ بات, بھئی یہ فرض ثابت ہو رہا ہے. جس طرح ایک حرام کا لقمہ انسان کھائے, پیٹ میں چلا جائے, 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی, کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس عمل پر جو اس کو اجر و ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. اسی طرح پھر نماز کا ہے, اگر انسان نماز سے پڑھ رہا ہے, نماز اس نے پڑھ لی, فرض اس نے ادا کیا, اس سے فرض ادا ہو گیا, فرض فرض سے وہ بری ذمہ ہے, لیکن وہ اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح حج کا بھی ہے, اگر حج وہ کر رہا ہے انہی پیسوں کے ساتھ, اگر اس کی حلال کی کمائی تھی اتنی ہوگی کہ اس پر حج جو ہے فرض ہو گیا ہے, اب یہ حج کرتا ان پیسوں سے ہے, تو یہ اس سے فرض وہ ادا ہو جائے گا, ثابت ہو جائے گا, لیکن اس کو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا. اچھا, اسی سلسلے کی کڑی یہ بھی ہے کہ میرے ساتھ ہوا پرسنلی, میری زندگی میں بھی ایسے ہی ہوئے تھے. 2 بندوں نے جاب کی اپلائی کی, ٹھیک ہے, نوکری کی. ایک کے پاس جو ہے وہ
مطلب اس کی جتنی بھی تھی ریکوائرمنٹ جو بھی تھی اس کے وہ پوری تھی, فرسٹ ڈویژن میں تھا اور وہ سب کچھ تھا, اس کی پڑھائی, اس کی تعلیم, اس کا تجربہ, اور دوسرے بندے کے پاس جو ہے وہ اسے بہت پیچھے, مگر اس کے پاس جو ہے وہ پیسوں کی فراوانی تھی, اس کو نوکری جو ہے وہ, ظاہر سی بات آپ کو بھی پتہ ہے اس ملک میں بالکل بالکل نوکریاں آج کل بک رہی ہیں, تو اب جس بندے نے وہ نوکری خریدی ہے تو آیا بھی اس کی تنخواہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی, کیونکہ اس نے دوسرے کا حق مار کے جو ہے جگہ اپنی بنائی. جی اس پہ تھوڑا نظر جی, یہ جو ہے رشوت دے کر کے اپنا نوکری لگوانا, اس میں تفصیل ہے, اس میں 3 ہیں. ایک یہ ہے پہلی چیز بھئی اس نے جو رشوت دے رہا ہے اور رشوت دے کر کے نوکری لگوا رہا ہے, پہلا شرط, پہلا یہ ہے بھئی اگر وہ اس نوکری کی استحقاق اور اہلیت رکھتا ہے, اگر وہ اس نوکری کی, اس جاب کی استحقاق حق رکھتا ہے, اہلیت رکھتا ہے, تو اب اس نے اگر رشوت دے کر کے نوکری لگوائی ہے تو یہ علماء نے فرمایا بھی یہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے اپنا حق حاصل کیا ہے. اس طرح کرنا ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے رشوت دے کر کے, اب کیونکہ وہ اس کا حق بنتا تھا, اس وجہ سے اس نے وہ پیسے دیے, کیونکہ اگر وہ پیسے نہ دیتا اس کو وہ حق, اس کی اہلیت تھی وہ نہ ملتا, اس وجہ سے. دوسرا وہ شخص ہے جو اس کا حق نہیں ہے, اہلیت نہیں رکھتا, وہ پیسے دے کر کے اپنا نوکری لگواتا ہے. اب جو اس کی اہلیت رکھتا بھی نہیں ہے, مثال کے طور پہ آپ نے بھی مثال دی ہے کہ میرے دوست نے بھئی ایک جو اس کا حق نہیں رکھتا تھا, اہلیت نہیں رکھتا تھا, اس نے پیسے دے کر نوکری لگوائی ہے. جو اس کی اہلیت, ایک کام کی, ایک جاب کی اہلیت نہیں رکھتا, آیا کہ وہ رشوت دے کر نوکری جب اس نے لگوا لی ہے تو بعد میں وہ کام پورا کرے گا؟ جب اس کا اہل ہی نہیں ہے وہ کام کہاں سے پورا کرے گا؟ وہ ڈنڈی مارے گا, وہ نہیں کرے گا پورا. تو اس وجہ سے یہ اس نے جو رشوت دی ہے یہ بھی گناہ ہے. اب آگے جو وہ حق اب کام نہیں کر رہا تو یہ بھی وہ حرام ہوگی اس کی تنخواہ, کیونکہ جب اس کا اہلیت ہی نہیں ہے, اس کا حق ہی نہیں تھا, تو اس وجہ سے اس نے رشوت دے کر کے نوکری تو لگوا لی, اب کام نہیں کر رہا, تو یہ اس کے لیے حرام ہے. تیسرا وہ شخص ہے جو اہلیت بھی رکھتا ہے, استحقاق بھی رکھتا ہے, لیکن بغیر رشوت کے اس کی نوکری لگ سکتی تھی, لیکن اس نے رشوت دے دی, چلو میری نوکری لگ جائے, جلدی لگ جائے, تو اس کو رشوت دینے کا تو گناہ ہوگا. لیکن بعد میں چونکہ اس کی اہلیت رکھتا ہے, اس کا حق رکھتا ہے, بھئی یہ کام بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, تو اس حساب سے اس کی تنخواہ جو ہے اس کے لیے جائز ہے. صرف وہی گناہ ہوگا جو اس نے رشوت شروع میں دی ہے. بس ٹھیک, آپ نے تو بڑا زبردست یہ کر دیا, ایکسپلین کر دیا اسے بالکل. اچھا مولانا صاحب, ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے, خاص کر جیسے آج کل دور ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں جو ہے وہ, مطلب ہم کوئی بھی اپلیکیشن کھولتے ہیں کوئی سی بھی, اس کے آگے سوائے فحاشی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ اصلاحی معاشرے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اصلاحی معاشرے کے لیے ہم یہ ہے کہ ہم فرد پر محنت کریں. اب دیکھیں, ہمارا اپنا کوئی بچہ پیدا ہو, اپنے گھر میں بچہ کوئی پیدا ہو, وہ جب پیدا ہوتے ہیں ہم اس کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں, کان میں اذان دے دیتے ہیں, تو اس کی اصلاح شروع ہو گئی ہے. اب اس بچے پر ہم محنت کریں, اس کو صالح بنائیں, اس کی اصلاح کریں. جب یہ باہر جا کے مؤثر شخص بنے اس وقت اس کی اصلاح ہو چکی ہو. اور ہم جب فرد پر محنت کریں گے, کیونکہ معاشرہ ایک معاشرہ جو ہے یہ جمع ہے فرد کی جمع ہے, تو ہم جب فرد پر محنت کریں گے تو اس سے معاشرے میں سدھار آئے گا. یہ کیسے سدھار آئے گا؟ یہ تعلیم و تربیت سے آئے گا. ہم تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں اپنے بچوں پر, اور ایک فرد پر ہم جب محنت کریں گے, اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے جو فرد پر محنت کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں معاشرے میں کس طرح اصلاح پھیل رہی ہے, کتنے بڑے بڑے ڈاکو نے, کتنے بڑے بڑے چوروں نے, اور بڑے بڑے لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ایک فرد پر محنت کرتے ہیں وہ. اب فرد پر انہوں نے محنت کی. اب دیکھو, اب شب جمعہ میں ہم چلے جائیں کسی اپنے اسی مرکز میں, صدیقیہ مسجد میں چلے جائیں یا فاروقی مسجد میں چلے جائیں, تو دیکھیں کتنا مجمع ہوتا ہے اس میں. ہم ایسے اگر کوئی جلسہ کریں تو اس میں اتنا مجمع نہیں ہوتا. کیوں اتنا مجمع ہوتا ہے؟ انہوں نے فرد پر محنت کی ہے. اور جب فرد پر محنت ہوگی, یہی فرد جو ہوتے ہیں یہ افراد بنتے ہیں, یہی معاشرہ بنتا ہے. تو تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ ہو اور فرد پر محنت کی جائے. اور یہ تو چلو ہم مردوں کو ہو گئے.
اب آتے ہیں ہم اپنی بچیوں کے بہنوں کی طرف، ان کے پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی بھی یہی طریقہ ہے. اب یہ دیکھو اس کے اندر بھی ہم گھروں کے اندر تعلیم اور تربیت کا ایک نشست رکھ لیں، آدھا گھنٹے کی ایک نشست رکھیں، اس میں ہم اپنا صحابیات کے ان کو واقعات سنائیں، ان کو دین کی طرف. اب دیکھو گھر کے اندر جو بچے کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے نا ماں کی، وہ اب گھروں کا ماں کا جو ہوتا ہے نا بچے کی اپنی تربیت کے ساتھ زیادہ وابستہ ہوتی ہے ماں جو ہوتی ہے. علامہ صاحب یہ بات لے جاتے ہیں ہم تھوڑا سا اختتام کی طرف. جی تو آخر میں صرف ہمیں یہ آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ اس ماہ سیام میں جو ہے لوگ اپنے زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات، تو اس کا طریقہ کار تھوڑا سا آپ مختصر سے اس پہ روشنی ڈال دیجیے. یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ اپنا ایک فرض ہے. زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، اپنے ایک نصاب کے ساتھ یہ جو مکمل ہوتی ہے. تو زکوٰۃ جو ہے یہ اس کے جو ہے مستحق ان کو ڈھونڈا جائے، ان کو ادا کی جائے، ان کو دیا جائے. اور زکوٰۃ کا ایک اپنا نصاب بھی ہے، اور زکوٰۃ کے جو مستحق بھی ہیں ان کا بھی ایک اپنا نصاب ہے. بھئی اب یہ ان پر زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اب یہ بھی ایک اپنا ایک نصاب ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی جو ادائیگی کی بھی شرائط ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی شرائط ہیں. بھئی اس سے مستحق کو اس کا مالک بنایا جائے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کسی اپنا دارالافتاء میں جا کے علماء سے پوچھ کر بندے کو چلنا چاہیے. بھئی ہم زکوٰۃ جو نکال رہے ہیں اور ہمارے مال میں ہمارا اتنا مال ہے، اتنے اثاثے ہیں، تو اس میں کتنی زکوٰۃ نکلے گی. اس کے بعد پھر ہم زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں. آج کل ہمارے جو معاشرے میں جو ایک چیز چل پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا زکوٰۃ اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں. لوگ آ کے پوچھتے ہیں یار میں اپنی والدہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، میں اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، میں اپنے چاچا کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، ماموں کو دے سکتا ہوں، وہ غریب ہے، میری بہن غریب ہے، اس کو دے سکتا ہوں. بھائی زکوٰۃ جو ہے یہ ہوتا ہے مال کی میل ہوتی ہے. اللہ نے اگر آپ کو اتنا مال دیا ہوا ہے تو آپ جو زکوٰۃ ہے نا یہ کسی اور کو آپ دو. مال کی میل اپنوں کو نہ دو، یہ کسی اور کو دو جو اس کی مستحق ہیں، کسی غیر کو دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنوں کو دے نہیں سکتے، دیں، لیکن اپنوں کو جو دیں وہ صدقات میں سے دے دیں، نفلی صدقے میں سے دے دیں، خیرات میں سے دے دیں. اپنی قریبوں کو تو یہ نفلی صدقات خیرات میں سے دیں، لیکن زکوٰۃ میں سے نہیں. افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جو زکوٰۃ ہیں جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچائیں، غیر اپنوں کو نہیں. ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین پہلے قریبی آتے ہیں، لیکن اس میں زکوٰۃ میں بہتر یہ ہے کہ دوسروں کو دیا جائے، لیکن نفلی صدقات دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ اپنی قریبیوں کو زیادہ حق ہے اس کے اندر دیا جائے. اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ آج کل جیسے کہ کوئی اپنا بیوہ ہوتی ہیں ان کو دیا جائے، یا سب سے آج کل مصرف جو چل رہا ہے انسان کو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. اگر کسی نے عشر دے دیا، کسی نے زکوٰۃ دے دی ہے، اگر اس نے اپنی اس جگہ پہ زکوٰۃ دے دی ہے، مطلب اپنی طرف سے تو وہ مطمئن ہے نا یار میں نے یہاں زکوٰۃ دے دی ہے، لیکن وہاں زکوٰۃ لگتی نہیں تھی، اب اس نے دے تو دی ہے لیکن لگتی نہیں تھی، اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہے، یہ زکوٰۃ دے دوبارہ، کیونکہ اس نے ایسی جگہ پہ زکوٰۃ دے دی ہے جہاں زکوٰۃ لگتی نہیں ہے. اب اس یہ معلومات کرتا کیا آج کے جو بہترین مصرف ہیں وہ تو مدارس ہیں، اس میں یتیم طلباء بھی پڑھتے ہیں اور اس کے اندر وہاں رہتے بھی ہیں، مسافر طلباء بھی ہوتے ہیں. وہاں کو یہ یتیم طلباء کی طرف سے یہ علماء وکیل ہوتے ہیں، وہ علماء بھی وہ پھر جا کر کے امانت داری سے ان تک پہنچائے، ان کو دے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنوں کو جو ہے وہ صدقہ خیرات میں سے دیا جائے، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ بہر کسی کو غیروں کو دیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا اگر ایسے ہو مولانا صاحب کہ اگر ایک بھائی جو ہے بہت اچھا سیٹل ہے، ٹھیک ہے، مطلب پیسوں کے لحاظ سے، دوسرے بھائی جو ہے وہ مستحق ہیں، جی یعنی فاقہ اور اس طرح، تو آیا پھر وہ بھائی دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتا ہے. میں نے پہلے بات عرض کی ہے، میں نے کہا یہ نہیں کہتے بھئی آپ زکوٰۃ نہ دیں، لیکن ہمارے آج کل معاشرے میں یہ رواج چل چکا ہے، لیکن یہ دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہاں یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا یہ مال کا میل ہوتا ہے، اور اپنوں کو میل نہ دیں. یہ ہے اللہ نے مال تو ایک بھائی کو جو اللہ نے مال دیا ہوا ہے وہ سیٹل ہے، اچھا بزنس ہے اور اچھے اس کی جاب ہے، جو کچھ بھی ہے اچھا اس کا کاروبار ہے، تو اس وجہ سے اب کیا نام ہے اس کا اچھا اس کی جاب بھی ہے، اچھا کاروبار بھی ہے. اب اس کو چاہیے کہ بھائی کی ویسے امداد کر دے یا نفلی صدقات خیرات وغیرہ دے دے، لیکن زکوٰۃ نہ دے سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے نہ دے سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ نہیں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نہ دے. افضل یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات میں سے دے، زکوٰۃ میں سے نہ دے. اچھا زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں؟
ज़कात की वो एक अपना आप देखें वो साहिब निसाब ना हो। साहिब निसाब से मुराद यही है कि उसके पास भी इतना माल ना हो कि उस पर ख़ुद भी ज़कात लग रही हो। अब अपने यहाँ इलाक़ों में देखा जाए भाई मदारिस जो हैं सबसे ज़्यादा और तो शकूक शबहात में इंसान पढ़ सकता है यार पता नहीं यहाँ लगेगी या नहीं लगेगी। पहले तो ये है ख़ुद मालूमात करे भाई यार इस पे ज़कात लगती है, मैं इसको ज़कात अगर दे दूँ तो लग जाएगी। वो देखो इतना गरीब है, यतीम है, बेचारे पर ज़कात लग सकती है, सदक़ात खैरात लग सकते हैं, उसको दो। लेकिन आजकल के दौर में मैं तो देखता हूँ पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में तो हर एक कह रहा है यार मैं ज़कात मुस्तहिक़ हूँ, मैं ज़कात। लेकिन अगर उसके पीछे असासे देखे जाएँ तो वो ख़ुद भी ज़कात का आगे ज़कात देने के लिए उसके पास इतना माल होता है कि आगे ज़कात उसकी निकाली जाए, इतने उसके पास असासे होते हैं। आजकल जैसे ये फ़कीर हैं हमारे, देखो एक हर चौकों पर फ़कीर है, शाम को सारे इकट्ठे होते हैं और उनको दिहाड़ियाँ मिलती हैं, पैसे मिलते हैं। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने इलाके के दीनी मदारिस में जाओ और वहाँ जा कर के देखो कि यहाँ मुसाफिर तलबा कितने हैं, वहाँ अमानतदारी से वहाँ उनको उलमा को दो, वो अमीन होती हैं, वो वकील होती हैं उन तलबा की तरफ से, आप वहाँ जा कर के उनको जमा कराओ। या कि ऐसे कार खैर की जो फाउंडेशनें खुली हुई होती हैं उनमें आप जमा कराओ कि आपको पूरा यकीन हो भाई, आपको इधर यकीन है। अब जैसे शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी कोई एक अकाउंट खोला हुआ है अपने मुसलमान फ़लस्तीनियों के लिए भी खोला हुआ है, तो वहाँ भी इंसान जमा करा सकता है अपनी ज़कात खैरात। इसी तरह हमारे मदारिस हैं, इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत जो है, ये काम ख़त्म नबुव्वत का पूरी दुनिया में कर रहे हैं हमारे ख़त्म नबुव्वत वाले, आप उनको भी सदका खैरात ज़कात दे सकते हैं कि आप ये है हमारा ख़त्म नबुव्वत के अंदर हमारा हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा, गैर मुस्लिम को सदका खैरात या ज़कात क्या लगती है? नहीं, गैर मुस्तहिक हो अगर आपके मुस्तहिक, वो तो मुस्तहिक की बात है ना, वो देख लें मुस्तहिक और अपने मुफ्तियान किराम से जो मौजूदा हैं उनसे पूछ ले। जब मुसलमान इतना फिर रहे हैं तो हम गैर मुसलमानों की तरफ क्यों मुतवज्जे हो रहे हैं? पहले अपने मुसलमानों को देखें और इसी तरह हमारे जो इदारे हैं उनको देख करके फिर उलमा से अपने इलाके के मुफ्तियान किराम से पूछें, फिर आगे कदम उठाएं। ठीक ठीक। हाँ मौलाना साहब, आप थोड़ी सी हमें रहनुमाई चाहिए आपकी कि जो मुसाफिर है मुसलमान, उस पे रोज़े की क्या फ़राइज़ और वो उस पे लागू होते हैं? देखिए, मुसाफिर पर थोड़ी सी रियायत है, कुरान के अंदर भी है और हुजूर ने भी फरमाया भी जो मुसाफिर है, और एक रिवायत में आता है कि पूछा गया या रसूलुल्लाह मैं सफ़र में हूँ तो मैं क्या करूँ, रोज़ा रखूँ या ना रखूँ? मेरे हुजूर ने फरमाया कि दिल चाहे तो रख लो, दिल चाहे तो ना रखो, क्योंकि सफ़र में बंदा होता है, कोई पता नहीं चलता भी कितने घंटों का सफ़र है, कैसा सफ़र रहेगा। तो इस वजह से इंसान को इख्तियार दिया गया है भी, तो रख ले तो भी ठीक है, ना रखे तो भी ठीक है, लेकिन बाद में इसकी कज़ा ज़रूर करे। जो उसने नहीं रखा और बाद में वो उसको रखना पड़ेगा, लेकिन उस पर जो फिदिया है और वो चीज़ें हैं वो उस पर नहीं आएगी, क्योंकि वो उसको इजाज़त मिली थी भाई सफ़र पे जा रहा है। तो इस वजह से आजकल वैसे देखा जाए तो सफ़र बिल्कुल आसान है, चाहे वो बाई एयर हो या बाई रोड हो, एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं। इसी तरह अगर रेलवे का सफ़र किया जाए उसके अंदर भी डब्बे ऐसे मौजूद है बिज़नेस क्लास के, तो उसके अंदर तो आसानी है, इंसान सोया रहे और सहर इफ्तार भी उसके अंदर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा शख्स है जो कह सकता है कि यार मैं सफ़र के अंदर रोज़ा रखूँगा तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी या कोई मसला बन जाएगा, तो उसके लिए फिर रियायत है कि चाहे तो रख ले चाहे तो छोड़ दे। अच्छा, बीमार के बारे में? हाँ, बीमार के बारे में ये है कि अगर इतना बीमार हो कि अगर वो कहे मैं रोज़ा रखूँगा तो मैं हलाक हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, तो उसको फिर रियायत है कि भाई चलो तू अपना इलाज कर ले, तो उस इलाज के बाद फिर रोज़ों की कज़ा कर लेना। कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे शुगर सारी मरीज देखिए, नहीं ये शुगर ऐसे बातें हैं हमारे यहाँ वहाँ मुल्तान के अंदर, पंजाब के अंदर ऐसे शुगर की मरीज हैं 600 पर भी उनकी शुगर होती है, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह रोज़ा रखा हुआ होता है, ठीक होते हैं। मेरे अपने वालिद साहब को भी शुगर है और मेरी वालदा को भी शुगर है, 600 500 550 इंसुलिन लगाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़े रख रहे हैं, रोज़े से ही गुजरती हैं। ये इंसान की अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने नीयत के ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर इंसान की नीयत जब हो ना, क्योंकि एक फ़र्ज़ है, हम फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उतनी ताकत भी दे देते हैं, अल्लाह ताला उतनी उसकी हिम्मत भी दे देते हैं कि वो रोज़ा रख सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई इतना मरीज़ है, ये शेख फ़ानी के हुक्म में है, उसके लिए फिर तो रियायत है कि वो अभी इलाज कर ले, इलाज के बाद फिर उसकी जो है वो क़ज़ा करेगा। अच्छा मौलाना साहब, आप हमें बस आखिरी एक सवाल आपसे कि ये जो फितराना होता है, जी
یہ ابھی کوئٹہ میں جیسے 145 140 روپے کلو آٹا چل رہا ہے، اس حساب سے یہ کتنا بنے گا اور کتنے گندم پہ یا آٹے پہ، پیسے ہوئے آٹے پہ یا ثابت گندم پہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ تفصیل سے تھوڑا سا بتا دیں. اور یہ کہ کب ادا کیا جائے، لازمی کہ عید والے دن ہی نماز سے پہلے یا ابھی بھی کر سکتے ہیں ہم، جیسے آج چوتھا 5واں روزہ ہے تو کیا ہم اس میں بھی ادا کر سکتے ہیں فطرانہ؟ جی فطرانہ جو ہے وہ 2 کلو گندم ہے جی، 2 کلو گندم پہ آپ دیں گے. ہمارے ادھر تو 250 روپے کا اعلان ہے، آپ کی کوئٹہ کی ادھر مجھے مہنگائی زیادہ ہے اندازہ کیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں 2 کلو کے 140 اور 50 کے حساب سے 300 بنے گا، تو وہ دے دے. یہ پورا مہینہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عید والے دن دے دیں، آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اگر عید والی رات بھی بچہ پیدا ہو گیا ہے نا ٹھیک تو اس کا بھی فطرانہ ہوگا، وہ بھی فطرانہ آپ کو دینا پڑے گا. اگر عید والی رات بچہ پیدا ہوا ہے تو فطرانہ دے گا کون، اور پورے گھر کا دے گا یا جو سربراہ ہے گھر کا وہ دے گا؟ جی ہاں. اور جن کے نیچے مطلب وہ رہتے ہیں بچے، مثال کے طور پہ میں ہوں، میری اپنا بیوی ہے، میرے بچے ہیں، وہ دیں گے. اگر میرے پوتے بھی میرے انٹر میں رہ رہے ہیں، وہ ان کا گھر کا خرچ میں کرتا ہوں، اور میرا بیٹا وہ بھی چونکہ میرے ساتھ رہتا ہے، تو ان سب کا حساب بنا کے تو سب کا دے دوں گا. اگر میرا بیٹا الگ ہے یا میرا بھائی کوئی الگ ہے، ان کا کھانا پینا بھی الگ ہے، ان کی فیملی بھی الگ ہے، تو وہ اپنی فیملی کا دیں گے، آپ اپنی فیملی کا دیں گے. اچھا، فطرانہ زکوٰۃ اور صدقات کی شرائط میں کوئی فرق تو نہیں فطرانے کی؟ نہیں، فطرانہ وہ اسی میں آ جاتا ہے نا، نفلی صدقات خیرات فطرانہ وہ اسی میں آ جاتا ہے نا. ہاں جی، اسی میں آ جاتا ہے نا. زکوٰۃ تو وہ ہے نا جو سال گزر جائے آپ کے مال پر پھر زکوٰۃ آئے گی. اگر سال نہیں ہوا پورا تو پھر آپ کی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، سال پورا مکمل ہوگا پھر آپ حساب کریں گے. تو فطرانہ تو یہ ہے کہ آپ کو بچہ اسی رات اگر پیدا ہو رہا ہے تو اس پر بھی فطرانہ آ رہا ہے نا. نہیں مطلب یہ فرائض میں آ جاتا ہے یا نفلی؟ نہیں، نفلی صدقہ. مطلب اگر نہ دے تو گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن دے دیں تو بہتر ہے. بہتر جی ٹھیک. چلیے مولانا صاحب، بہت آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا. ابھی جو ہے وہ نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، آپ کا ٹائم لیا ہم نے. تو ناظرین کیسے لگی آج کی گفتگو؟ امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی اور جو آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب بہت دور سے آئے ہیں اور ہم نے اسپیشل گزارش کی تھی اس ویڈیو کے لیے، اور ان کی بہت مہربانی کہ یہ آئے ہمارے پاس اور ہم نے ٹائم دیا. تو ناظرین چلیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، اگلے موضوع میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.